अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदीद। मैं हूं शहबाज राना और मेरे साथ हैं कामरान यूसुफ। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के आईनी ढांचे के ऊपर एक दफ़ा फिर सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। 18वीं आईनी तरमीम की आड़ में 7वें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर सवालात उठ गए हैं। क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कर्जा है, या वफाकी हुकूमत, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और रियासत के दीगर जो इदारे हैं वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि 2010 में जब पाकिस्तान की इकाइयों के दरमियान एक इत्तेफाक हुआ था वो ठीक नहीं था और 10 साल बाद उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। कामरान साहब, आईनी तरमीम जब भी होती है उसके लिए कंसेंसस चाहिए होता है, और ऐसे वक्त में जब मुल्क एक बहुत ही एमरजेंसी सूरत हाल में से गुजर रहा है और हुकूमत की तरफ से कुछ सवालात उठा दिए गए हैं। देखें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक तो ये 18वीं आईनी तरमीम हो या 7वां NFC अवार्ड हो, इसमें ज़ाहिर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और बहुत सी टेक्निकलिटीज़ भी हैं। डिस्कशन तो हम बहुत सुनते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि चंद सवालात हम यहाँ पर रेज करें जो आपने भी शुरू में जिक्र किया, और उसके बाद कोशिश करें कि उन के जवाबात ढूंढें कि क्या ये कितना रियलिस्टिक है जो भी ये मुतालबा किया जा रहा है। तो हम 4-5 सवाल आज रेज करेंगे और फिर आदाद शुमार के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने चीजें रखेंगे, फिर फैसला आपने करना है। जो बुनियादी सवाल हम आज अपने प्रोग्राम में उठाएंगे कि क्या 18वीं आईनी तरमीम और 7वां जो NFC अवार्ड है, इस पर जो नजरसानी का मुतालबा है, क्या ये जायज है। दूसरा, जो शहबाज ने भी अभी जिक्र किया, क्या कि 7वें NFC अवार्ड की वजह से मुल्क के कर्जे बढ़ रहे हैं और विफाक की जो माली मुश्किलात हैं क्या उनमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह से एक और जो अहम कंपोनेंट है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से और NFC पे जो डिबेट हो रही है कि क्या ये जो हमारे दिफाई इखराजात हैं ये ना पूरे होने की क्या बहुत बड़ी वजह 18वीं आईनी तरमीम और 7वां NFC अवार्ड है। और उसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहले हुकूमतें हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या उनकी नाकामी है कि वो पूरी तरह से 18वीं आईनी तरमीम और जो 7वां NFC अवार्ड है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। और जो सबसे अहम सवाल कि बुनियादी जो मकसद था इस 18वीं आईनी तरमीम का और 7वें NFC अवार्ड का कि जो सूबे हैं वो बाइख्तियार हों और अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करें। तो ये भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद और 7वें अवार्ड के बाद क्या उसके अंदर खातिर खा कुछ तब्दीली आई है। ये जैसे कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू है, इससे पहले कि हम मजीद इस पर बात करें, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कि पहले इसका बैकग्राउंड जाना जाए कि 18वीं आईनी तरमीम है क्या, और खास करके ये क्यों इस वक्त बहुत ज्यादा तनाजा है जो 7वां NFC अवार्ड है इसको लेकर के। आईने पाकिस्तान की 18वीं तरमीम को 19 अप्रैल 2010 में कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। 7वें NFC ने सूबों को मजीद माली खुद मुख्तारी दी और ये पाकिस्तान में हुक्मरानी के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों का बाइस बना। 18वीं तरमीम की नुमाया खसूसियात में सबसे पहले मुतवाज़ी लिस्ट का खात्मा और इस फहरिस्त में शामिल बेशतर अफ़ाल को सूबों में मुंतकिल करना है। दूसरे नंबर पर एक नई फहरिस्त फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 इन अफ़ाल के लिए तश्कील दी गई जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर पर कुछ इजाफी माली इख्तियारात भी सूबाई हुकूमतों को दिए गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन के पास रह जाने वाले अमूर में दिफा, खारजा अमूर, खजाना, बैन अल-अक़वामी और स्टेट बैंक शामिल हैं। 18वीं तरमीम की मंजूरी से कबल विफाकी सतह पर 51 महकमे थे। तरमीम के बाद 19 महकमों का वजूद खत्म होना था या इनको तब्दील होना था, जो नहीं हो सका। 18वीं तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत ने हवाबाजी, नेशनल सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट जैसे 11 नए महकमे कायम किए जो एक गैर जरूरी बोझ था। नतीजतन अभी भी 40 महकमों को फेडरल गवर्नमेंट के जेर इंतजाम चलाया जा रहा है, जबकि गुंजाइश सिर्फ 32 की है। महकमों की तादाद में कमी की वजह से विफाकी सतह पर इंतजामिया के अखराजात में लगभग 11% की बचत होनी थी, ताहम इस पर बखूबी अमल नहीं हो सका क्योंकि इन महकमों में मौजूद तमाम अमले को अभी तक सूबाई हुकूमतों के पास भेजा जाना बाकी है। 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों का मुश्तरका हिस्सा 40.5% से बढ़कर 57.5% तक कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 160/3A के तहत जब तक आइन में तरमीम नहीं की जाती, इस वक्त तक सूबों के हिस्से 57.5% से कम नहीं हो सकते। सूबाई शेयर में 11% इजाफे की वजह से मरकज को होने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि वफाकी हुकूमत हर साल FBR के टैक्स से GDP तनासुब में 1% इजाफा करेगी और उसे 2015 तक GDP के 15% तक ले जाएगा, लेकिन आज भी FBR का टैक्स GDP तनासुब से 10% से भी कम है।
اشیاء پر جنرل سیز ٹیکس وفاقی حکومت کے پاس ہے، جبکہ خدمات پر جی ایس ٹی صوبوں کو دیا گیا ہے۔ نیز کرائے پر انکم ٹیکس کو چھوڑ کر غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ایوارڈ کا اعلان 5 سال کے لیے کیا گیا تھا، جو 2015 میں ختم ہو گیا تھا۔ نویں قومی خزانہ کمیشن NFC کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 160 کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ نویں قومی مالیاتی کمیشن، جس نے 8ویں NFC ایوارڈ کی سفارش کرنی تھی، وہ 23 اپریل 2020 کو ایوارڈ کی سفارش کیے بغیر اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر کے ختم ہو گیا ہے۔ صدر پاکستان بہت جلد نئے NFC کا اعلان کریں گے، جو 10واں کمیشن ہوگا اور 8واں ایوارڈ پر متفق ہونے کی کوشش کرے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 2 بنیادی چیزیں تھیں جو 18ویں آئینی ترمیم میں تھی۔ جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس سے پہلے وفاق کی جو محکمے تھے وہ 51 تھے، اور 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے اس میں جو کمی آنی تھی وہ 19 ایسے محکمے تھے جنہوں نے ختم ہونا تھا یا ان کا جو فنکشن تھا وہ چینج ہونا تھا۔ اور دوسری جو اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو ٹیکس کلیکشن تھی، پاکستان کی جو معیشت تھی، اس کے مجموعی جو حصے کے وہ 10% برابر تھی، وہ اس کو ہر سال 1% بڑھنا تھا، وہ بجائے بڑھنے کے آج بھی وہ 10% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو کامران صاحب، کیا جو وفاق نے کام کرنے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب یہ ترمیم آئی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اور 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کیا ان تینوں حکومتوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ اور اس ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر وفاق اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا تو پھر تو آپ ضرور 7ویں NFC ایوارڈ کو دیکھیے۔ لیکن اگر وفاق نے اپنا کام نہیں کیا اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ آج صوبوں کے ذمہ ڈال رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں صرف چند اعداد و شمار جو ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ ایوارڈ سائن ہوا تھا، اس پہ اتفاق ہوا تھا 2010 میں، تو اس وقت جو صوبوں کی ٹیکس کلیکشن تھی وہ مجموعی طور پر جو پاکستان کی معیشت تھی اس کا صرف 0.4% تھی، تو اس کو بڑھا کر وہ 2016-17 تک تقریباً یہ وہ 1.2% ہو گئی تھی۔ اس میں بہت بہتری آئی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صوبوں نے کام کیا۔ دوسری اس میں جو بنیادی چیز تھی کہ جو 7واں NFC ایوارڈ ہوا، جس کی وجہ سے جو صوبوں کا حصہ تھا وفاق کے جو محصولات تھے 46.5% سے بڑھ کر وہ ہو گیا تھا 57.5%، تو اس کی وجہ سے صوبوں کے اندر تعلیم اور صحت کے اوپر اخراجات میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو اخراجات تھے تعلیم کے اوپر 26% تھے 2009-10 میں، جو بعد میں بڑھ کر 37% ہو گئے۔ اسی طرح سماجی شعبوں کے اوپر جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے خرچہ کرنا تو اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ باوجود اتنا اضافی پیسہ ملنے کے صوبوں کو جس طرح اپنے سوشل انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا تھا، تعلیم جو اس کی جو پوری آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا وہ 60% تھا، وہ اب 58% ہوا، جو کہ پچھلے سال پھر بڑھ کر 60 ہوا۔ تو یہ کیوں نہیں بڑھا، اس کی وجوہات کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ یہ اٹس اے 2-way ٹریفک، کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک طرف جہاں صوبائی حکومتوں کا کام تھا کہ جو بھی ان کو اختیارات ملے، جو ان کو مالی فوائد ہوئے 7th NFC ایوارڈ کے بعد، اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس شو کریں، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو بڑا ایشو ہے کہ کیا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں؟ کچھ آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں کہ ایک تو ہم نے FBR کا جو ریونیو ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، دو کہ بائی دس ایئر 2020 اگر ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو آج 20% ہوتا تو شاید 8,000 ارب روپے ہمارے محصولات ہوتے، تو آپ اب 4,000 ارب ہے۔ 4,000 ارب۔ تو اس میں ایک صوبائی حکومتوں کا کنٹریبیوشن کا تو ذکر کیا، جو وفاقی حکومت کی آپ سمجھ لیں کمزوریاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں، کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مثلا مالی سال 2013-14 اور 2017-18 کے درمیان وفاقی حکومت نے صوبوں کو کل 11.53 کھرب روپے منتقل کرنے تھے، مگر صرف 10.7 کھرب روپے دیے، جو 1.05 کھرب یا 9.4% کم تھا۔ مطلب جو صوبوں کا شیئر بنتا تھا اس سے تقریباً 1 کھرب کم وفاقی حکومت نے دیا۔ جو سب سے اہم پوائنٹ جو 7واں جو NFC ایوارڈ تھا اس میں مثلا جو صدارتی آرڈر تھا اس کا پیرا 9.3 ہے، اس میں وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹیکس کی وصولیوں کا نظام ہے اس کو وہ ہموار بنائیں گے، اور جب یہ 7واں NFC ایوارڈ اپنی مدت 5 سالہ مدت پوری کرے گا تو اس وقت جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہونی چاہیے وہ 15% ہونی چاہیے۔ لیکن 2014-15 کے اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں جو حکومت کے ہیں، جو GDP ٹو ریشو جو ٹیکس ٹو GDP ریشو رہا وہ صرف 11% تھا، مطلب ہدف سے
4% کم تھا. اور اگر صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کا ادھر موازنہ کریں تو 2009-10 سے لے کر 2014-15 تک وفاقی ٹیکس جو محصولات تھے وہ سالانہ تھے 14%، اس میں 14% اضافہ ہوا. لیکن جو صوبائی ٹیکس کی محصولات تھے اس میں 27% سالانہ اضافہ ہوا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر صوبوں کی پرفارمنس دیکھی جائے تو وفاقی حکومت سے تو بہت بہتر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وفاق اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے اب یہ نیا شوشہ چھوڑ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ اپنے جو بھی ذمہ داریاں پورے کرتے تو حالات قدرے مختلف ہوتے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہاں پہ ناظرین ہم نے جو ابتدائی حقائق تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ حکومت کو اس موقع کے اوپر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بجائے کہ کرونا وائرس کے معاملات کے اوپر فوکس کرے وہ NFC اور 18ویں آئینی ترمیم کا اس نے ذکر چھیڑ دیا ہے. اسٹے ود اس. پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں بحث ہو رہی ہے 18ویں آئینی ترمیم اور خاص کر کے جو 7th NFC ایوارڈ ہے، کیا یہ بحث اس وقت کرنا جائز ہے اور کیا 18ویں آئینی ترمیم اور خاص کر کے جو 7th NFC ایوارڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. بریک سے پہلے ہم نے پورا ایک آپ کو پرسپیکٹو بھی دیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان ایشوز پر بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب. بہت شکریہ پروگرام دی ریویو میں جوائن کرنے کے لیے. اور پہلا سوال سب سے پہلے، ظاہر ہے ڈیبیٹ تو آلریڈی اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے. ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے شاید ایک کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کہ گورنمنٹ کی اس وقت کیا پالیسی ہے خاص کر کے NFC ایوارڈ کے اوپر. کیا آپ کی ریزرویشنز ہیں کہ جو 2010 میں ایک کنسنسس ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے اندر کچھ ترامیم کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت نے اس 18ویں ترمیم کے بارے میں کوئی ایک ایسا سرکاری یا کوئی ایک ایسا فارمل سٹانس نہیں لیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ اس ملک میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ ایسے ایشوز کو کچھ پولیٹیکل پارٹیز یا ایک خاص طبقہ ایسا ہائی جیک کر لیتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ڈیمز کی صورت میں ہو یا کوئی اور ایشوز ہوں کہ اس میں کوئی بات بحث کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا. مانی یہ کہ وہ اس کو ایک شجر ممنوعہ بنا دیتے ہیں. یہ ایک بڑی نیگیٹو اور بڑی ایک ریٹروگریسو قسم کی تھاٹ ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی معاشرہ جو کہ اپنی بہتری چاہتا ہو اور اپنے یہ انسان کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، یہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں جو کہ کسی ڈیوائن پاور کی تھرو آئے ہیں کہ ہم اس کو نہ ڈسکس کر سکیں. پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ قانون کو ریویو کرنا. اس کو دیکھیں، جب قانون بناتی ہے پارلیمنٹ، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ، اور میرا یہ پکا بلیف ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لیجسلیشن دیٹ کی ناٹ بی امپلیمنٹڈ از بیڈ لیجسلیشن. کیونکہ قانون بنانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے قانون کی کتابوں کو، ہمارا تو پھر پورا آئین ہی برا ہے. ہم نے تو مطلب اگر آپ یہ بینچ مارک ہے مطلب ہم کتنا اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. نہیں، یہ الگ بات ہے نا. یہ چیزیں ہیں، یہ ایشوز ہیں جس پہ کہ بحث ہونی چاہیے کہ قانون میں کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جو آپ نے درست کہا کہ جن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو وہ پھر یا تو وہاں سے حذف کر دیے جائیں اور یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا بندوبست کرنا چاہیے. تو اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ اگر ہم آئیں تو اس میں دیکھیں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بحث ضرور کرنی چاہیے، ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جس طرح کہ اگر آپ نے ٹی وی پہ بات کی ہے، اسی طرح اور پلیٹ فارم پہ یونیورسٹیز میں اور تھنک ٹینکس جو ہے نا، ان چیزوں کو ڈسکس کریں، بیکاز یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا وہ جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر ہے دونوں سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمیں یہ ریویو کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آیا اب 10 سال ہو گئے ہیں کہ جب یہ 10ویں یا 18ویں ترمیم ہوئی تھی، لیکن اس میں میرا ایک اور بھی اوپینین ہے جو کہ میرا خیال ہے کئی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دس واز ویری ہریڈلی ڈن. دیکھیں، ہمارا پرابلم کیا ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے تو اس کو ہم دیکھیں، اور ممالک میں قوانین بننے میں، ایک خاص قانون بننے میں سالوں لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی پوری ہر چیز کو نوک پلک درست کرنی ہوتی ہے، اس کو فالو تھرو کرنا ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ سیناریوز وہ کرنے ہوتے ہیں. وہ چیز نہیں ہوئی، اور جسٹ بیکاز ایٹ ٹائمز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ
पार्टीज, कुछ पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर साहब उस वक्त सब पार्टी जो जितनी भी थी उनका इसके ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक था। इत्तेफाक होता है तो आपका एनएफसी अवार्ड पे फाइनलाइजेशन होती है। अब जो वफाकी हुकूमत है वो सिर्फ आपकी नहीं है जी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त पे भी ये बात होना शुरू हो गई थी कि क्या इसका वफाक को माली तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो किसी तरीके से कॉम्पनसेट हो सकता है या नहीं। अब जब वफाक इस नतीजे पर पहुंचा है कि 7th NFC की वजह से हमारा जो कर्जा है वो बढ़ना शुरू हो गया है और वफाकी जो बजट खसारा है वो कम नहीं हो सकता जब तक आप अवार्ड को रिव्यू नहीं करते, तो इस नतीजे पर पहुंचने से पहले क्या वजारत खजाना ने कोई स्टडी उसको नहीं करनी चाहिए थी? जो मेरी इत्तलात है ऐसा है इसके पीछे कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई है। देखिए, ब्लेम गेम तो तभी स्टार्ट होगी जबकि अगर आपने पास्ट में एक काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अगर ये ऑब्जर्वेशन या ये खदशात थे भी और जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी जेन्युइन भी हैं, वो उन पे काम नहीं हुआ। अब जाहिर है कि जब हम आए हैं तो हमारे इतने पॉलिटिकल चैलेंजेस अभी वो थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस, आपको पता है कि जिस तरह की इकोनॉमी हमें मिली थी उसको स्टेबलाइज करना, तो हम उसमें जाहिर है कि लगे रहे। और इस सूरत हाल में जबकि आप की ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन में आप आ जाएं तो फिर आप इस किस्म की चीज़ों को उस वक्त तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपको ये ज़रूर एहसास होनी चाहिए कि दीज आर द थिंग्स टू लुक एट। दूसरी बात कि अब ये जो इसका जो बुनियादी जो फार्मूला था, ठीक है, उस पे बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। अब हमने देखा कि डुप्लीकेशन भी बहुत हुई कि जो चीज़ें शिफ्ट सूबों को दे दी गई लेकिन वो मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था। 51 डिवीजन्स थी जब हमने NFC साइन किया और 18वीं तरमीम हुई, जिसको कम होकर होना था 32। तो आज भी शिबली फराज साहब 40 डिवीजन हैं, 50 वफाकी वज़रा, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। तो एज अ फर्स्ट स्टेप, एज अ गुडविल जेस्चर, क्या वफाकी हुकूमत को वो सारे जो इदारे, ख़ास तौर पर आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री, आपकी जो हेल्थ सर्विसेज की मिनिस्ट्री, आपकी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, आपकी इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री, इसके अलावा आपकी जो ओवरसीज आपकी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो आपकी वजारत है HRD की, क्या ये सारी वजारतें इसको इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में फौरी तौर पर ज़ब्नी कर देना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन का भी काम हो और अखराजात भी कम हो? और न सिर्फ ये बल्कि यही इसकी मुख्तलिफ वो हैं। इसका एक फाइनेंशियल ड्रेन है, एक इसका जो है जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है टाइम, जबकि वो कहते हैं, अब देखें आम मुल्क में आम जो है जो शहरी है वो ये समझता है कि ये सब वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। अब हेल्थ सेक्टर ले लें, एजुकेशन सेक्टर ले लें, इंडस्ट्रीज़ ले लें, ये जो है तो वो हमसे जिस तरह के वो समझते हैं कि इस पे हमें वो करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हर सूबे को उसकी बजट मिला हुआ है, उसका जो हिस्सा है वो मिला हुआ है। तो ये चीज़ बिल्कुल इस पे होना चाहिए। और हमारे डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और अरबाब शहजाद भी उनके साथ हैं, तो हम इस पे, और मैं खुद ज़ाती तौर पे भी मैं इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ और हम ये समझते हैं कि इस पे हमें थोड़ा सा अब एक्सेलरेट करना चाहिए इन इश्यूज को। लेकिन सर आपको दो साल आपको हो गए हैं, देखें जिस तरह जिक्र किया कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स भी मैटर करती हैं। अगर आप 2 सालों में अगर आपने कुछ स्टडी की होती और उस पर अगर इम्प्लीमेंट शुरू कर देते, सूबों को तो बाद में कन्विंस करें ना, जो अपना साइज जो फेडरल गवर्नमेंट का उसको कम करते, आज 50 के बजाय लेट से 25-30 आपकी वजारतें होती, उतने वजीर होते, तो ऑप्टिक्स तो कम से कम बेहतर, उसके लिए तो आपको सिंध की या पंजाब की या KP की परमिशन तो नहीं चाहिए। मैं आई एम सॉरी, आई टोटली डिसएग्री विद यू, बिकॉज हम उसी गलती को हम दोहराना चाह रहे हैं जो कि हम बाकी जिसकी हम कह रहे थे, वो ये है कि आपको जो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग योर ऑप्टिक्स या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या एक नंबर उसको पॉलिटिकल उसके लिए आप चीज़ों को फौरन कर देते हैं। यू सी दिस इज अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग। ये सारे जो इश्यूज हैं ये बिल्कुल हमारी जो रिफॉर्म की जो एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसको कि डॉक्टर इशरत हुसैन हेड कर रहे हैं, और वी हैव ऑलमोस्ट स्टार्टेड, वी विल बी रोलिंग आउट all the reforms that are going to take place। ये तो देखें ना, अचानक एक ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं जिसमें कि ये हमारी टाइमिंग्स और आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। लेकिन आपने ये कहा ना, लेकिन मैं ये एक चीज आपने ये कहा ना कि अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है 7th NFC अवार्ड के हवाले से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी रिफॉर्म कमेटी है, जो रिफॉर्म का टास्क फोर्स है, उसमें ये इश्यूज बिल्कुल डिस्कस होने के लिए। और मेरा कहने का, क्या आपकी इस वक्त कोई स्टेटेड पोजीशन है फेडरल गवर्नमेंट की कि ये जो मौजूदा 7th NFC अवार्ड है ये वायबल और सस्टेनेबल नहीं है? इस पर कोई वाज़ेह पोजीशन है? देखें, पोजीशन तो यही है कि एज हमने तो वही उसी पे अमल करना है, वही हमने सोच रखनी है कि जो आज लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल है। इसमें इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस पर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। और ये जो देखें,
بعض اوقات کچھ حالات ایسے بنتے ہیں جو کہ آپ کی جو اسٹرکچر کی جو ویکنیسز ہیں نا اس کو وہ ابھارتے ہیں. اب کورونا وائرس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فیڈریشن ہے یا وہ تو جو صوبے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں رول نظر آیا ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل مسل, ان ٹرمز آف کیا کہتے ہیں اس میں جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے, فار ایگزامپل اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے جو سینٹر ہے وہ بڑا کمزور نظر آیا ہے, بیکاز اس کا جو رول ہے, not because of the government, بٹ جو کانسٹیٹیوشنلی جو اس کی جو اسٹینڈنگ ہے اس میں کئی ہمارے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. چلے منسٹر صاحب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. ناظرین 1974 میں جب پہلا NFC ایوارڈ آیا تھا تو جو صوبوں کا حصہ ہوتا تھا وہ 80% ہوتا تھا. یہ اسی طرح قائم رہا جب 1997 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس کو کم کر 37.5% کر دیا گیا. 2006 میں اس کو بڑھا کر پھر 46.5%, اور جو 2010 میں بڑھ کر فردر جو ہے اس کو 57.5% کر دیا گیا. تو یہ ہے وہ اصل جھگڑا جس کے اوپر اب وفاق چاہ رہا ہے کہ صوبوں نے جو 10 یا 11% اضافی حصہ لیا تھا اس میں سے کم از کم 6 یا 7% واپس لے لے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ صدر پاکستان کے پاس بھی ایک آئینی اختیار ہے, کیا وہ اس کو استعمال کر کے کچھ حصہ کم کر سکتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس پہ ابھی تک جو شبلی فراز صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ایک بہت واضح ایک پوزیشن جو ہے وہ منسٹر صاحب اس وقت نہیں لے رہے. شبلی صاحب جو آئین کا آرٹیکل 163 ہے اس کے تحت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جس وقت میں کوئی آرڈر نہ ہو, جیسا کہ اس وقت نہیں ہے, ہمارا جو 9th NFC کمیشن ہے وہ بھی لیپس کر گیا 23 اپریل کو, اور 10ویں کمیشن کو فارم کرنے کے لیے سمری صدر صاحب کے پاس جا چکی ہے. تو آئین کا آرٹیکل 163 یہ کہتا ہے کہ جو ڈیویزبل پول ہوتا ہے جس میں جو ٹیکسز ہوتے ہیں جس کی آگے پھر فردر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وفاق میں اور صوبوں میں, اس میں صدر پاکستان تبدیلی کر سکتے ہیں. تو چونکہ ابھی صوبے ہیں وہ اس چیز کے اوپر اتفاق لگتا کرتے نظر نہیں آ رہے فردر نیگوشیشنز کے لیے, تو کیا صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں یہ والا؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس بات کا جواب دوں, میں یہ کہوں گا کہ آپ جب جاتے ہیں واپس, جب یہ ارینجمنٹ ہوا تھا اس میں یہی ہوا تھا کہ جی جو صوبوں کو 10% جو زیادہ دے دیا گیا تھا اس کو کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جائے گا. وہ تقریباً جس طرح وہ 1% کے قریب اینولی ہم امپروو کریں گے ان دا ٹیکس کلیکشن کے ریونیو جنریشن میں. اب وہ بدقسمتی سے وہ ہوا نہیں. ابھی ہم نے, میرا خیال ہے کہ وہ ایوریج جو ہے اگر آپ لیں کتنے 10% پہ, 2010 میں بھی 10% اور 2020 میں بھی 10% ہے. چلیں یہ تو اس سال کا الزام آپ صوبوں کو تو نہیں دے سکتے نا. نہیں ہم صوبوں کو الزام نہیں دے سکتے, حالانکہ پہلی بات یہ کہ آپ ہمیں پرفارمنس وہ بہتر رہی ہے. نہیں لیکن ہمیں یہ الزام ہمیں بھی نہیں دے سکتے. آپ نہیں دے رہے, مطلب ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں کسی ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں. بالکل جی بالکل. اس میں یہ ہوا ہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس پاس میں رہی ہیں انہوں نے وہ ایفرٹ نہیں کیا یا وہ کلچر نہیں ڈیولپ کر سکے, یا مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو پورے طرح سے مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ دیکھیں اگین ایسے کہ جب آپ کتنی دفعہ ریویو ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو جو یہ فیڈریشن سے لے کے اور ہم نے سینٹر سے لے کے جو ہم نے صوبوں کو یہ دے دیا تھا, اس کو جو ہے تو ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 10 سال ہو گئے ہیں, وہ ریکور چھوڑیں کہ تقریباً اس لحاظ سے اگر آپ انفلیشن اس کو دیکھیں تو وہ نیچے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے, آیا یہ پولیٹیکل ایشو ہے, آیا اس میں حکومتوں کی نااہلی ہے, یا اس میں ایک کلچر ہے ہمارا کہ جی ہم نے ٹیکس دینا. لگتا نہیں ہے کہ جو بیسک سوال تھا 163 کا, صدر پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گے؟ نہیں دیکھیں میں آپ اس کا بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اختیار ان کے پاس ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جسٹ بیکاز آپ کے پاس ایک اختیار ہو تو آپ اس کو استعمال ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کریں گے بھی. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے بیکاز یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اس میں سارے صوبوں کو ملا کے اور ان سے بات بھی کرنی ہوگی. آپ اس کے لیے چاہے CCI کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں, چاہے آپ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو استعمال کرتے ہیں, اس پہ باتیں بیکاز دیکھیں الٹیمیٹلی ملک ہمارا ہی ہے. لیکن وہ تو میرے خیال میں ایک لاسٹ ریزورٹ ہے, کیونکہ پہلے تو کوشش یہی ہوگی کہ نئے ایوارڈ پہ کنسنسس ہو جائے. ذرا ڈیبیٹ کو سمپلیفائی کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا کہ کیا یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے, کیا یہ ان ایفیشنسی کا مسئلہ ہے, مطلب مجھے آپ کہیں تو لگتا ہے یہی ہے کہ یہ نالائکی اور نااہلی اس میں زیادہ ہے کہ اگر جو سکسیسو گورنمنٹس تھی, ذرا آپ کو آئے تو ابھی کم عرصہ ہوا ہے, اگر ہماری ٹیکس کلیکشن آج
آج جو 1% بڑھتی رہتی 2010 سے اب تک، ہماری آج کلیکشن ہوتی 8,000 ارب روپے، آج 4,000 ارب روپے پھنسے ہیں، تو یہ ڈیبیٹ ہی نہ ہوتی. صحیح کہہ تو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں کہ اگر صوبوں کو اختیارات دیے ہیں، مالی وسائل دیے ہیں، ان سے واپس لینے کے بجائے میں اپنے گریبان میں جھانکوں، وفاق اپنے گریبان میں جھانکے ٹیکس کلیکشن میں کیوں نہیں اضافہ کرتے، اصل ایشو کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بالکل. دیکھیں میں تو ایک سینیٹر ہوں اور میں ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہوں. میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک ایسا چیز ہو جس میں کہ جو دیا ہوئی چیز ہے وہ ان سے واپس لی جا رہی ہے، بلکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ جس طرح کہ ایک اس کا سائز ہوتا ہے، روٹی کا سائز ہوتا ہے، وہ وہی ہے. اس میں جو ہے تو اگر وہ اس کو بڑھائیں گے نہیں آپ تو یہ مسئلے تو رہیں گے. اور بڑھا کس طرح سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیکس کلیکشن، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس کے نظام کو کس طرح سے ہم نے بہتر بنانا ہے، کس طرح سے ایفیشینٹ بنانا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اس سائز آف دا پائی کو بڑا کرنا ہے. اور اس سے جو ہے تو ادروائز اگر وہی رہے گا تو کچھ عرصے بعد سوال آ جاتا ہے کہ سوال آپ پائے کیسے بڑا کرتے ہیں؟ 1973 کے آئین کے تحت جو آمدن کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے، جبکہ زراعت کے اوپر جو آمدن ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ اب آپ چاہتے ہیں کہ معاملات بھی بہتر ہوں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ صوبے بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں زراعت کے اوپر جو اس کا ٹیکس ہے آمدن کا وہ بڑھانے میں، جو ٹوٹل کلیکشن ہے 2 سے 3 ارب روپے پورے پاکستان سے ہے. تو کیا وفاقی حکومت یہ تجویز رکھے گی کہ زراعت کے اوپر جو آمدن کا ٹیکس کا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ صوبوں سے وفاق کو آ جائے؟ دیکھیں یہ جو زراعت کا جو ٹیکس ہے یہ تو ہماری پولیٹیکل ڈسکورس کا ایک ایسا شجر ممنوعہ تھا جو کہ کبھی اس پہ بحث ہونے دی. اور یہی ہم اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ ہاؤ کین پیپل لیجسلیٹ اگینسٹ دیم سیلوز. ٹھیک ہے جی. ناؤ دیٹ سیم چیلنج وی فیس پرابلی ٹوڈے، مے بی ناٹ ایز مچ ایز ان دا پاسٹ، بٹ چونکہ ہماری لیڈرشپ کا ایک بڑا اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں، وہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں پہ ابھی وہ یہ ایک رائے عامہ وہ ہموار کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک اور المیہ ہے. اب آپ اس میں یہ تو بحث در بحث آ جاتی ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو سسٹم ہے اس میں اب یہی ہے کہ آپ کی جو ووٹس ہیں اسمبلی میں، ایک چیز ہے جو کئی چیزیں جو ہم نے کرنے بھی چاہیے لیکن ہمارے پاس اس کی وہ نمبرز نہیں ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. اب مطلب ہے ہم نے ہیلتھ میں کچھ ریفارمز کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہو سکتے بیکاز آف پوزیشن. اسی طرح اور ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں بجائے اس کے کہ ایک پیورلی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو، ہمیں اس میں دیکھیں ڈیبیٹ جس طرح بھائی ہم کر رہے ہیں، آئی وش کہ بجائے یہ کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس کی مجھے جو میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے اپنی صحافت میں آپ کا بھی، میں جو اس میں آیا ہوں تو میں بنیادی طور پہ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ ہمیں اس قسم کی ڈسکشنز کو پروموٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. اصل میں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس ڈیبیٹ کو پھر اور بھی بڑا کرتے ہیں نا. دیکھیں کھل کے بات بھی ہونی چاہیے. یہ جو 18ویں آئینی ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم اور 7واں NFC ایوارڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیوں زیادہ بات ہو رہی ہے یا رول بیک کرنے کی بات بھی ہوتی ہے. نہیں، اس کی بہت بڑی وجہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب وفاق کے پاس اتنا پیسہ ہوگا ہی نہیں تو ہمارے جو سیکیورٹی نیڈز ہیں، جو دفاعی اخراجات ہیں وہ کیسے کم ہوں گے. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل اس کے پیچھے محرک جو ڈیبیٹ ہے وہ ہے ہی وہی وجہ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ سیم پیج پہ ہیں، انٹریکشن بھی ہوتا ہے. کیا یہ کنسرن ہے ان کا؟ کیونکہ پرائیویٹلی تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس طرح کا کنسرن بہت سالوں سے، بہت عرصے سے ایکسپریس کر رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سٹرکچر ہے NFC ایوارڈ کا 18ویں آئینی ترمیم کے نیچے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، مشکلات میں اضافہ ہوگا ہماری. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر تو اس چیز سے مسئلہ حل ہوتا ہے، 10% کا اگر مسئلہ ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کر بھی دیا ہے تو پھر آپ کچھ عرصے بعد پھر آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جو کہ آپ آج کھڑے ہوئے ہیں. ایشو تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اس کا بتائیں، اب قرضے لیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ڈیٹ سروسنگ کون کرتا ہے، اور جتنے بھی وہ ہیں PSDP وغیرہ وہ کون کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب اس کو آپ کے جب قرضے در قرضے بڑھتے جائیں گے تو آپ کی صرف ڈیٹ سروسنگ، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ ہم تو قرضے پہ چل رہے ہیں. تو مطلب ہے کنسرن تو ہے. میرے سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا آپ نے کہ کیا جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو کنسرن ہے
اور وہ کیا کنسرن آپ کو کنوے کیا گیا ہے کہ یہ مسائل ہمارے لیے نہیں مجھے تو کوئی اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے پاکستانی آئی ایم کنسرنڈ, یس آئی وڈ بی کنسرنڈ فار مائی کنٹری, بیکاز اگر ہمارے پاس ریسورسز صرف اس بات میں ہیں کہ جی آپ سے 10 روپے لے کے میں نے رکھ لیے, پیسے تو وہی ہیں 100 روپے جو گھوم رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنا ہوگا پارلیمنٹ میں, اکیڈیمیا میں, میڈیا میں, کہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس چیزوں کو آؤٹ سورس کریں, جی فلاں نے آپ کو کہا ہے, اس نے کہا ہے. نہیں, وی آر پاکستانیز بھائی, ایوری بڈی از اے پاکستانی. وائی کانٹ وی ڈیولپ اے کائنڈ آف انکریج سم ڈسکشن آن دیز امپورٹنٹ ایشوز, رادر دین کہ جی وہ شبلی فراز نے ان کو گالی دے دی یا شبلی فراز کو فلاں نے گالی دے دی. اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہونے تو چاہیے کہ اس پہ آپ کا بجلی کا سیکٹر ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا مسائل میں ہے, یعنی 2 ٹریلین جو ہے تو وہ سرکولر ڈیٹ پہنچ گیا ہے, سارے ایشوز ہیں. تو ان چیزوں پہ سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے اور میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے, اور ہم دونوں کی خواہش ہے کہ اس میں امپروومنٹ ہے. ایک تجویز میں آپ کو جاتے جاتے دیتا جاتا ہوں, بریک پہ جا رہے ہیں. صبح اگر آپ وفاق جو پروجیکٹ فنڈ کر رہا ہے ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسی طرح کے جو سبجیکٹس ہیں جو صوبوں کی ذمہ داری ہے آئینی ترمیم کے بعد, آپ 400 سے 500 ارب روپیہ بچا سکتے ہیں. تو ناظرین اسی نوٹ کے اوپر ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن جاری رکھے گی. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب اور ہم ان سے NFC اور 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق پوچھ رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ اکیلے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اگر چاہیں بھی, کیونکہ اس میں آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. لیکن اگر PMLN کا موقف دیکھیں, شاید خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے, پھر مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ رہے, تو ان کا موقف کم و بیش وہی ہے جو آج بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ جو سٹرکچر ہے 7th NFC ایوارڈ کا, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو آلریڈی آن بورڈ ہے. رہی بات پیپلز پارٹی کی, ان کو کنسرن ہے, تو کیا آپ کی طرف سے, آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے, کوئی بیک ڈور یا کوئی ویسے, کیونکہ ادروائز تو آپ کی شاید مفاہمت کی پالیسی پہ آپ کے پرائم منسٹر بلیو نہیں کرتے, لیکن اس ایشو کے اوپر کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ اگر کریں گے تو شاید PMLN آپ کو سپورٹ کرے. بالکل نیشنل ایشوز پہ بالکل خان صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب بالکل مفاد کرتے ہیں, اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ اگر مفاہمت کریں یا اور کسی کو آپ راستہ دینے کے لیے چیز کریں تو وہ نہیں کریں گے, اس میں آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن مفاد میں ہی کریں گے. اس میں کنفیوز کرتے ہیں نا آپ. مفاہمت دیکھیں, پوری پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بھی ہے, PMLN بھی ہے, ظاہر ہے یہ اپوزیشن سارے کرپٹ تو نہیں ہے نا. آپ کی نظر میں ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہوگی, ان کا ایک وزن تو ہے جہاں پہ قانون سازی کی بات آتی ہے, جہاں پہ ملکی مفاد کی بات آتی ہے. ہم شاید اسی لیے کنفیوز کر جاتے ہیں, مفاہمت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی معافی دینی ہے, جو NRO کی بات کرتے ہیں وہ بات نہیں کر رہے, ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو ورکنگ ریلیشنشپ بنانا پڑے گا. کوئٹ پرو کو لوگ کرتے ہیں پولیٹیکل میں کہ آپ ہمیں یہ کریں تو ہم آپ کو یہ کریں گے. آپ کہہ رہے کچھ لے اور کچھ دے کی بات, تو کیا ایسی کوئی تجویز چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی جو پنشمنٹ ہے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان کی آئینی ترمیم کے لیے سپورٹ لے لی جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ گو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ جو ہے تو اس کو پریویل کرنا چاہیے, اور دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ کو فیصلے کرنے چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے موکری آف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس, بیکاز آپ کو اینڈ میں تو یہی ہوگا کہ آپ ایک ایسے وہ نیگوسیشن ٹول اپنے پاس رکھیں جس کی بنیاد پہ آپ اپنا جو بھی آپ نے ذاتی طور پہ کیا ہے یا جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو تھرو کمپرومائز. میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب قوم کی بات ہو, ملک کی بات ہو, تو کسی کو ذاتی فائدہ نہیں لینا چاہیے. جو آپ کا 7واں NFC ایوارڈ تھا, اس میں جو خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے جس کو آپ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو وار آن ٹیرر کے لاسز کی مد میں جو اس کو کمپنسیٹ کیا گیا تھا 1% ڈویزیبل پول کا دیا گیا. چونکہ ماشاءاللہ اب حالات بہتر ہو گئے, وہاں پہ پیسفل ایک انوائرمنٹ اور بہت اچھا وہاں پہ کام بھی ہو رہا. آپ لوگوں نے صوبوں وہاں پہ ان کو جو ڈسٹرکٹس ہیں فاٹک, اس کو بھی مرج کر دیا ہے. تو اب کیا ہے وہ 1% ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جسٹ بیکاز وہاں پہ دھماکے بند ہو گئے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ ریسٹور ہو گئی ہے سچویشن. خیبر پختونخوا کے صوبے نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. دیکھیں, میں چیزوں کو ٹینجیبل ٹرمز میں نہیں دیکھتا ہوں, انٹینجیبل ٹرمز میں, جو کہ ایٹ ٹائم زیادہ پورٹنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کا کلچر, آپ کی ہسٹری, آپ کا معاشرہ, آپ کا کاروبار, آپ کا جو بالکل جو آپ کا ایک سوشل فیبرک ہے وہ اگر ڈسٹرب ہو جائے, that's extremely high. I would not change it for $1 trillion, you see. تو وہ ایک ہوا ہے جو فاٹا کے جو علاقے ہیں وہ مرج ہوئے ہیں اس میں.
ایک نئے چیلنجز ہیں, ہمیں ایک نئی ان کو اپنے اسی صوبے کی سطح پہ لانا. منسٹر صاحب وہ جو فاٹک جو مرج ہوا ہے اور باقی جو اس کے ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں اس کے لیے بجٹ میں کوئی 71 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں دیا گیا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. تو چونکہ وہ وار آن ٹیرر کا لاس تھا اس کو تو ختم ہونا چاہیے نا, اس کے لیے آپ علیحدہ فنڈ لے لیجئے. میرا نہیں خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. اسیسمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی بھی جتنے بھی لوگ جس میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریشن ہوئی ہے, وہ سارے ایشوز ان کے جو گھر ہیں, ان کی جو کاروبار ہیں, ان کو ریسٹور کرنا. بٹ آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جسٹ بیکاز میں خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. آئی کانٹ تھنک ان جسٹ ان ٹرمز آف مائی اون پرومس کہ جی میں تو کچھ نہیں کروں گا, باقی سب قربانیاں وہ اور دیں. ریشنلائز ضرور کریں, اس پہ ہمیں بالکل فیکٹ فائنڈنگ کرنی چاہیے, اور اگر ضرورت ہو تو بھی. آخری ایک سوال, سیاسی سوال بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو یہ وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھال دیا گیا ہے, اور ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر جو پہلے رہے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ, ان کو لایا گیا ہے. تو یہ جو کمبینیشن بنایا گیا ہے, یہ کیا کمبینیشن ہے؟ کیا جنرل صاحب کو, میرے اچھے جاننے والے بھی ہیں, اس لیے لایا گیا کہ تھوڑا سا ہمیں ڈرانا بھی ہے, یا کیا اس کے پیچھے لاجک کمبینیشن کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا جو انفارمیشن منسٹری ہے, ابھی اس کو ہم صرف نارملی بڑے ایک مایوپک سٹائل سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ ایک اس کا جو بیسک جو چیلنج ہے جو ہمیں خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں جو دیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ اس کو بوتھ نیشنل اینڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول, بیکاز ابھی جو میڈیا وارز ہیں, جس طرح کے وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ابھی ہم نے اس کو پورے انٹرنیشنل کانٹیکس میں اس منسٹری کو دیکھنا ہے کہ اس کا کام صرف یہ نہیں ہو کہ اشتہار دے رہی ہے اور ہمارے فیور میں بیان چھاپے اور ہمارے اگینسٹ کیوں چھاپا ہے. اس سے نکلنا ہے ہمیں. تو یہ ایک بہت ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ بالکل, آپ کو نہ ڈرنے کی. دیکھیں اگر صحافی ڈر گیا تو وہ مر گیا. نہیں جی, انشاءاللہ ہمیں آپ کی سپورٹ بھی رہے گا, ہم ڈریں گے بھی نہیں. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے نہ ہم ڈریں گے نہ آپ ڈریں گے. ناظرین, جو NFC کا ایشو تھا آج ہم نے آپ کے سامنے کھل کے رکھ دیا ہے. وفاق کے کافی پرابلمز ہیں, اس کو اپنے ٹیکس محصولات میں اضافہ کرنا ہے, اور صوبوں کو بھی اگر ان کو اضافی پیسے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس کو امپروو کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.